अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ दश्ते यारम पार्ट 4। अब बताओ आराम से, क्या हुआ है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। पापा, अबसार आलम किड्स हाउस के लिए टीचर्स की ज़रूरत थी। अमारा के साथ गई थी मैं भी। आप जानते हैं अमारा के फादर की डेथ के बाद उनके हालात कुछ अच्छे नहीं रहे, माली हालात। वो भी इंटरव्यू देने गई थी। ज़ेलिया दावर ने सफ़ेद झूठ बगैर परों के बड़े अच्छे अंदाज से बोला था। तो दावर ने सवाल किया। अंदाज तफ्तीशी था। उन लोगों ने हमारी बहुत इंसल्ट की पापा। मैंने आपका भी तारुफ करवाया, मगर उन्होंने कहा कि जैसा वो कचरा है वैसी ही कचरा जैसी औलाद है। वो ऐसे कह रहे थे, यकीन नहीं आता। अबसार आलम एक सुलझा हुआ नहायत मोअज़्ज़ज़ इंसान है। हम दोनों की मुलाकात भी होती रहती है। और ये बात जो तुम अभी मुझे बता रही हो, ये जाने से पहले कहनी चाहिए थी। अगर वो ज़रूरतमंद थी तो अबसार आलम ज़रूर से जॉब दे देता, मगर उसके कवायद देख कर तुम दोनों इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो और इसे जाकर कहती हो कि हमें ज़रूरत है, हम ज़रूरतमंद है। अब तुम मुझे सच बताओगी, तुमने क्या किया है। ज़ेलिया दावर ने पहलू बदला था। कुछ नहीं पापा, आपका मुझे पता था, आप कभी मेरा साथ नहीं देंगे, इसलिए आपसे बात करना ही फजूल है। अब जो भी करूँगी मैं खुद करूँगी। वो तनफन करती अपने रूम में चली गई। महविश बेगम अपनी बेटी की एक्टिविटीज़ पे थोड़ा ध्यान दे, मुझे इसके इरादे ज़रा ठीक नहीं लग रहे। वो अपने कमरे में जाकर प्लान तरतीब देने लगी। गाजिया, तुम्हें क्या हो गया है, तुम अपनी शक्ल देखो, तुम ऐसी तो नहीं थी। पता नहीं हीर, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना खाना ना पीना, ना वो मेहंदी जो मैं हर वक्त लगाती रहती थी, ना वो चूड़ियाँ हरे रंग की और उसमें मैरून कलर तुम मिक्स करके पहनती हो। हीर ने उसे याद करवाया। वो दिन हो गए हैं, मैंने 2 दिन हो गए हैं मैंने उसे नहीं देखा हीर। मुझे ऐसा लगता है मेरी रूह निकल रही है, मेरे दिल को किसी पल भी सुकून नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ हीर, मैं क्या करूँ, मैं मर रही हूँ पल पल। मुझे नींद नहीं आती, मुझे भूख नहीं लगती। मामा अलग परेशान है, पापा अलग फिक्रमंद हो रहे हैं। वो मुझसे बात नहीं कर रहा, मैं उसे मैसेज कर कर के थक गई हूँ। उसने मुझे एक मैसेज का भी जवाब नहीं दिया है। पता है, उसका कोई दोस्त कहता है वो बाहर चला गया, हमेशा के लिए। वो अपना नंबर इधर ही छोड़ गया है, वो यहाँ रहता ही नहीं है। कभी कभी यहाँ का चक्कर लगाते हैं। तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो, किसकी बात कर रही हो। तुम्हें क्या हुआ है। 2 दिन पहले तुम बहुत खुश थी, तुम चहक रही थी, फिर आज क्या हो गया। मोहब्बत जब बेपनाह हो तो हर तीसरा शख्स बुरा लगता है। हीरे, अबसार आलम ने मुझे अगवा किया, मेरे पापा को तकलीफ दी। मैंने बार बार चाहा कि मैं उससे नफ़रत करूं, पर मगर जब जब मैंने ऐसा सोचा, वो मुझे और भी अच्छा लगने लगा। मैंने उसे बिना पलक झपके टीवी स्क्रीन पे घंटों देखा। वो महरम नहीं है तेरा गाजिया। तुम उसे इतना सोचोगी, तुम इतना ही अपनी नज़र में गिरोगी, खुदा की नज़रों में गिरोगी। इस तरह तुम बर्बाद हो जाओगी। सब परेशान है तुम्हारी वजह से। गाजिया ज़हीर अपने बैड ग्राउंड के साथ टेक लगाए किसी और ही जहाँ की बासी लग रही थी। 2 दिन में मुरझा गई थी, रंगत पीली जर्द पत्तों जैसी हो गई थी, खून जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। आंखों की गिरसियाँ हल्के पड़ रहे थे, कलर वाइट और फेयर होने की वजह से कुछ ज़्यादा ही ब्लैक लग रहे थे। मुझे वो कुछ बुरा लगा ही नहीं मुझे वो कुछ बुरा लगा ही नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आ रही हीर, मैं क्या कर रही हूँ। मुझे रात को उसके दोस्त ने कॉल की तो मुझसे नफ़रत महसूस हुई। मुझे उसकी आवाज़ से भी नफ़रत हुई। और अगर अबसार आलम को पता चल जाए तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। नहीं हीरे, मुझे खुद को संभालना होगा। मैं उस पर ये जाहिर नहीं होने देना चाहती। मैंने सुना है वो अच्छा इंसान नहीं है। मेरा दिल अभी ये मानने को तैयार नहीं। अगर वो सचमुच ऐसा निकला तो मैं मर ही जाऊंगी, अंदर ही अंदर। मुझे अभी से खुद को कंट्रोल करना चाहिए। मैंने कल पापा के फ्रेंड्स की बातें सुनी हैं। पता है हीरे, वो कोई माफिया की बात कर रहे थे। कुछ पापा और उनके दोस्तों के साथ में अराजी है और उस पे कब्जा करना चाहता है। वो इलीगल काम करता है। वो इसको अरेस्ट करवाने की बातें कर रहे थे, शायद इसीलिए वो बाहर भाग गया है। और अगर ऐसा है तो फिर मेरा आइडियल कैसे हो सकता है। मेरा आइडियल तो मेरे पापा जैसा होगा ना। वो रोते रोते आंसुओं को रगड़ती हुई उठी और वॉशरूम में घुस गई। वो खुद पे जब्त करके खूब रोई, शावर लिया और फिर बाहर निकल आई। अपना फेवरेट ब्लैक सूट निकाला, जेबतन किया। क्या कर रही हो ये तुम
ہیرے نے اس کی حرکات پہ اس کو ٹوکا اور اسے اس وقت اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا۔ کیا ہوا ہیرے، میں اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، بالوں میں برش کیا، فیس پہ عرق گلاب کا اسپرے کیا، ہلکی سی خوشبو لگائی، اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا۔ چلو ہیرے، ہیر ماہم، آج میں تمہیں پورٹ گرینڈ کی تفریح کروا کر لاؤں۔ تم سچ کہہ رہی ہو لڑکی؟ تم واقعی ہی آؤٹنگ پہ جا رہی ہو؟ ابھی 2 گھنٹے تم نے میرا دماغ کھایا۔ آج سنڈے ہے بابا، پاپا بھی گھر پہ ہیں۔ آج پاپا کی گاڑی میں چلتے ہیں، سرکاری گاڑی میں چلیں گے، سرکاری پروٹوکول ملے گا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ انکل سیکیورٹی کے بغیر نہیں جانے دیں گے۔ تو کیا سیکیورٹی کے ساتھ چلیں گے؟ تم پہلے نیچے تو چلو، صورتحال دیکھتے ہیں۔ آج کوئی بھی نہیں نظر آ رہا، راستہ بالکل صاف ہے، مگر چابی وہ کہاں ہوگی؟ ہاں، وہ گیٹ کے پاس کیز سٹینڈ پہ ہوگی، اس پر ہی سب کیز ہوتی ہے۔ یاہو، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ غازیہ، ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ غازیہ، تم جا رہی ہو کہیں؟ جی ماما، میں ابھی آپ کے پاس ہی آ رہی تھی۔ ہیر اور میں پورٹ گرینڈ جا رہے ہیں، بہت دنوں سے کہیں بھی نہیں گئی، آج دل کر رہا ہے تو۔ ہاں جاؤ بیٹا، مگر اصفہان کو ساتھ لے جانا۔ جی ماما، آپ ٹینشن نہ لیں، میں لے جاؤں گی۔ کھانا تو کھا لو۔ میں وہیں کھاؤں گی، آج فل انجوائے کروں گی ماما۔ کچھ پیسے تو دے دے مجھے۔ اچھا جاؤ، میرے روم میں پرس سے لے لو۔ اوکے ماما، اللہ حافظ۔ وہ دونوں بغیر اصفہان کے ہی نکل گئی تھی۔ آپ نے پھر کیا سوچا ہے؟ ہم سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جمالی، آپ اکیلے آئیں گے؟ پورٹ گرینڈ کے پاس جو بیچ لگژری ہوٹل ہے وہاں آ جاؤ۔ لیکن آپ اکیلے آئیں گے، کسی اور کو ساتھ نہیں لائیں گے؟ کیا مطلب ہے میں اکیلا وہاں آ جاؤں؟ مجھ سے ڈر رہے ہو کیا جمالی؟ تم بھی پھر وہاں اکیلے آؤ گے؟ میں اکیلا ہی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر میں وہاں آتا ہوں۔ ایاز امیر، تم تیار ہونا اپنی کارروائی کے لیے؟ وہ جیسے ہی میرے پاس پہنچے، بلکہ وہ وہاں سے پہنچ چکا ہے۔ تم نے اپنے آدمی بھاری اسلحہ اور منشیات کی وافر مقدار کا ذخیرہ ابصار کڈز ہاؤس سے برآمد کرنا ہے، اور جیسے ہی میں ابصار عالم سے اپنی شرط کا کہوں وہ مان گیا تو تم نے کوئی کارروائی نہیں کرنی، اور اگر نہیں مانا تو لگژری ہوٹل میں موجود پولیس افسر کو بھی اریسٹ کر لے گی، اور وہاں سے کافی مقدار میں بڑے لڑکے اریسٹ کرنا تم، تاکہ وہ مار کے ڈر سے اپنی زبانیں ہمارے پڑھائے ہوئے سبق کے مطابق کھولے۔ سمجھ گئے ہو نا؟ کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس بے وقوف ظہیر کو بھی کال کر دینا، اسے بتا دینا کہ کتنا اسلحہ اور منشیات برآمد کی ہے، اس کو بھی وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ آج یہ ہیرو تو گیا کام سے، ہا ہا ہا۔ جمال الدین بہت دیر تک ہنستا رہا۔ خرم داور کو کال کر کے ادھر بلا لو، کڈز ہاؤس میں پریس والوں کو بھی بلا لو، اور ہاں سنو، یہ کام خاموشی سے ہونا چاہیے، سیکیورٹی کو الرٹ کر دو، جمالی کو آج اسی کی جال میں پھنسانا ہوگا۔ ظہیر الحسن بھی آ رہا ہے نا؟ پھر ادھر ابصار عالم بھی اس کی چال الٹنے والا تھا۔ ابصار عالم جو گرینڈ پورٹ کے سامنے گاڑی میں بیٹھا تھا، جمالی پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ خرم کو گاہے بگاہے کال کرتا وہ تمام صورتحال سے آگاہ ہو رہا تھا اور اسے بتا بھی رہا تھا۔ غازیہ ظہیر جیسے ہی پورٹ گرینڈ ویب روڈ پہ انٹر ہوئی، اس کی نظر ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی وائٹ گاڑی میں بیٹھے ابصار عالم پہ پڑی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح وائٹ لان کے سوٹ میں بہت شاندار لگ رہا تھا۔ گاڑی تم مجھے کیوں ریورس کر رہی ہو؟ بتاتی ہوں، 1 منٹ ویٹ کرو۔ اس نے گاڑی ریورس کی اور وائٹ مرسڈیز کے پیچھے لے آئی۔ آنکھیں بند کر لو ہیرے، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تم بس دیکھتی جاؤ کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ مجھ سے جھوٹ بولا، یہاں پہ بھی ضرور کسی مشن پہ آیا ہوگا، ابھی بتاتی ہوں۔ غازیہ، نہیں کرو یار، یہ کیا کر رہی ہو؟ مجھے بھی ساتھ پاگل کر دو گی تم؟ مگر اس کے چیخنے کے باوجود بھی غازیہ ظہیر نے بڑی کمال مہارت سے گاڑی مرسڈیز کو ٹھوک دی تھی۔ اب سارے صفداد پر ہڑبڑا کر نیچے اترا، تب تک وہ ایک بار پھر اس کی گاڑی کی دوسری ہیڈ لائٹ بھی توڑ چکی تھی۔ اف اللہ، کون پاگل ہو گیا ہے؟ وہ نیچے اترا تو اس نے ونڈو اسکرین کے اندر دیکھا، مگر لائٹ پڑنے کی وجہ سے نہ دیکھ پایا۔ وہ تیزی سے اس گاڑی کے پاس آیا، مگر وہ زن سے گاڑی آگے بھگا لے گئی۔ ابصار عالم نے سائیڈ سے نکلتی وہ بلو لائٹ
والی گاڑی کو پہچان لیا تھا اور اس میں موجود شخصیت کو بھی۔ اس کا غصہ منٹوں میں اڑن چھو ہو گیا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا گاڑی میں جا بیٹھا۔ گاڑی کے دونوں ہیڈ لائٹس ٹوٹ چکی تھی، مگر ابھی اسے وہ مشن پورا کرنا تھا، اس لیے وہ گاڑی کو وہاں سے بھگا لے گیا۔ غازیہ ظہیر نے بھی اس کا پیچھا کیا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ خطرناک لوگ ہیں، ہم بری طرح پھنس سکتے ہیں، ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ ایسا مت کرو غازیہ، مجھے یہ شخص ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ہیرے، مجھ سے اس نے جھوٹ بولا، میرے جذبات کے ساتھ مذاق کیا۔ جب وہ یہاں موجود تھا تو مجھ سے کیوں کہا کہ وہ یہاں نہیں ہے؟ تم نے 2 گھنٹے پہلے مجھ سے کہا تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں میرے سامنے آ جائے گا۔ ہاں تو تم نے سبق سکھا تو دیا، اب اس کے پیچھے جانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اگر گیدرنگ ہوتی تو میں سوچتی کہ چل کرنے آیا ہوگا۔ اف، تم تو انکل کے ساتھ ساتھ خود بھی جج بن گئی ہو، وہ بھی مشکوک والی۔ اور وہ دونوں ہنسنے لگی۔ لگژری بیچ اتنا دور نہیں تھا سو وہ فوراً ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ ابصار عالم ادھر ادھر دیکھ کر ہوٹل میں داخل ہو گیا تھا۔ بیٹھو ابصار عالم، جمالی مصافحہ کرتے ہوئے خباثت سے مسکرایا۔ ہاں شور۔ ابصار بھی ہاتھ ملاتے ہوئے چیئر پہ ایزی ہو کر بیٹھ گیا۔ اپنا فون یہاں سامنے رکھ دو۔ کیا ہوا، ڈر رہے ہو کیا؟ نہیں، یہ رہا میرا فون، ہم بات کے دوران کوئی کال نہیں کریں گے اور سنیں گے۔ یہ جمالی انکل کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ہوگا کوئی مسئلہ؟ تم چلو یہاں سے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تم کب سے ڈرپوک ہو گئی ہو؟ تم غازیہ ظہیر کی فرینڈ ہو، اتنی ڈرپوک ہو؟ غازیہ نے اسے لتاڑا۔ اور اب مجھے دیکھنے دو، آخر کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہے؟ یہاں ہو کیا رہا ہے؟ اف ہیرے، اف ہیر ماہم نے لمبا سانس لیا، خاموش ہو گئی۔ پھر وہ، کھانا آرڈر کریں گے؟ نہیں، میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے آفس جلدی جانا ہے، ابصار عالم نے کھانے سے منع کرتے ہوئے کہا۔ جمالی کو جواب دیا، چلو تو کوئی ٹھنڈا ہی منگوا لیتے ہیں۔ اوکے، گریپ فروٹ جوس لے آؤ۔ اور اس نے ویٹر کو آرڈر دیا اور جمالی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں تو پھر کیا سوچا تم نے؟ جمالی کے ماتھے پہ ننھے ننھے پسینے کے قطرے ابھرے۔ تمہیں شرط بتانے کا وقت آ گیا ہے ابصار عالم، وہ جو بچے جو تمہارے زیر نگرانی میں ہے وہ تمہاری ملکیت تو نہیں ہے، تم پھر ان پہ خرچ کر رہے ہو، تمہیں بھی تو کچھ اصول ہونا چاہیے۔ مشورہ دینے کا شکریہ جمالی، بات بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہارے پاس جوان ہوتی لڑکیاں ہیں، میرے ساتھ ڈیل کر لو، وہ جگہ بھی تمہاری 50% بھی ہو اور اس میں بھی تمہارا 50% بھی ہوگا۔ بس رات کو ہی وہ دھندا کریں گی، دن کو تمہارے پاس ہی رہے، جو کرنا ہے کرے۔ وہ جو بھی کر رہی ہے، پڑھائی وغیرہ، کیا بکواس کر رہے ہو؟ اور بچوں کو بھی مختلف چوکوں پہ چھوڑ دیں گے، نوٹوں میں کھیلو گے اور ہم بھی دوستی کر لیں گے۔ لڑکیوں کی بات سن کر ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، اور اوپر سے اس کی مزید وضاحت۔ بس کتے، تیری ہمت کو داد دیتا ہوں۔ ابصار عالم نے چیئر کو ٹھوکر مار کر ایسے ٹھوکر ماری کہ جمالی کی پیٹھ دیوار پہ جا کر گری تھی۔ سیکیورٹی مینجمنٹ نے وارن کیا، کوئی آنی جگہ سے نہیں ملے گا۔ ابصار نے دونوں ہاتھوں میں پستل تھاما، اندر سے کوئی باہر نہ جانے پائے اور باہر سے کوئی اندر داخل نہ ہو۔ سنا تم سب نے؟ وہ ویٹرز پر چیخا تھا، اپنی بہن بیٹی کا سودا کرتا ہے، ڈالے تجھے میں بٹھاؤں گا چوک میں۔ ابصار عالم کا کسی طرح بھی غصہ کنٹرول میں نہیں ہو رہا تھا، وہ جمالی کو لاتوں کے نشانے پہ رکھ چکا تھا، ایکشن شروع ہو چکا تھا۔ آپ یہاں ایس ایچ او صاحب، پولیس موبائل سے نکل کر مین گیٹ پر آئی تھی، مجھے کچھ اطلاع ملی ہے، اس لیے مجھے چیکنگ کرنی ہے۔ آپ پہلے ایس پی سے تو مل لیں۔ اور ان کے ساتھ جسٹس ظہیر الحسن بھی باہر نکل آئے تھے، جو گیٹ کے ساتھ بنے ہوئے آفس میں اسی پل کا انتظار کر رہے تھے۔ داور سر، آپ ایاز امیر نے سیلوٹ کیا۔ تم یہاں کیسے ایاز امیر؟ سب خیر ہے نا؟ ایاز امیر کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ سر، کچھ اطلاع ملی تھی، آپ یہاں کیسے آئے ہیں؟ کیسی اطلاع؟ اس نے اصفہان اور دیگر ساتھیوں کو اشارہ کیا تھا۔ جاؤ اندر کی چھان بین کر لو، مگر اس سے پہلے تمہیں مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتانا ہوگا۔ وہ گاڑی سے بھاری مقدار میں اسلحہ و منشیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ وہ مین گیٹ سے اسے اس کی موبائل تک لے آیا، جس میں یہ سب رکھا ہوا تھا۔ سوری سر، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ داور نے بہت زور سے اس کے منہ پہ چاٹا مارا تھا۔ تمہاری جیسی
کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جو پولیس کے محکمے کو بدنام کرتی ہے۔ یہ سب اپنے اندر کرو اور تم آؤ ذرا میرے ساتھ۔ وہ اصفہان اور دیگر پولیس نوجوانوں کو کہتا ہوا اسے اندر لے گیا۔ ظہیر حسن کی سمجھ میں ابھی تک کچھ نہیں آیا تھا۔ باقی سب جاؤ یہاں سے، اس نے باقی نفری کو واپس بھیج دیا اور ایاز امیر کو لے کر آفس چلا گیا، جہاں وہ کچھ دیر پہلے ہی سب کارروائی دیکھ رہے تھے۔ آپ قانون کو ہاتھ میں مت لیں، چھوڑ دے اسے۔ فخری بھی کہیں سے ہاپتا کاپتا ہوا وہاں پہنچ گیا تھا۔ ان کی خریدی ہوئی پولیس کو کال موصول ہو چکی تھی، اس لیے وہ وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ پولیس ایمرجنسی میں وہاں پہنچ چکی تھی۔ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ وہ کیوں مار رہا ہے؟ ضرور اس نے کچھ منوانے کی کوشش کی ہوگی۔ راستہ صاف کرو، سب ادھر سے جاؤ۔ پولیس سب کو ہٹا رہی تھی۔ افسر عالم نے اسے ایک مزید لا ترسید کی۔ تمہیں جان سے مار دوں گا، مگر میں اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن تم اب جیل میں سڑو گے اور میں تمہیں اس بکواس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ غازیہ ظہیر ہیر کا ہاتھ پکڑ کر پولیس کے پیچھے اندر داخل ہوئی تھی۔ گاڑی سرکاری ہونے کی وجہ سے وہ سمجھے تھے کوئی ہمارے ساتھ ہی آفیسر آیا ہے۔ وہ زمین تم مجھے خود اب دینے آؤ گے؟ اچھا، تو وہی ہوا جو سچ تھا، اسی لیے وہ اسے مارنے لگا تھا۔ پولیس نے ابصار عالم کو پکڑ لیا اور ساتھ میں جمالی کو بھی۔ مجھے ایک کال کرنی ہے۔ کرنے دو، یہ تو اب تم تھانے میں جا کر کرنا، جو بھی کرنا ہے۔ ابصار عالم نے انسپکٹر کو دیکھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ اس نے ٹیبل سے اپنا سیل فون اور کیز اٹھا لی۔ جمالی نے بھی اپنی چیزیں اٹھائی تھیں۔ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، ہم خود رفع دفع کر لیں گے۔ تمہارا آپسی مسئلہ ہوتا تو تم یہاں پبلک پلیس پہ نہ لڑائی کر رہے ہوتے۔ جمالی کو اس افسر نے قرار سا جواب دیا۔ افسر عالم میرے ساتھ جائیں گے انسپکٹر۔ وہ جب ہوٹل سے باہر آئے تو غازیہ ظہیر نے افسر کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ ہیر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس سے پہلے کہ انسپکٹر اس سے کچھ پوچھتا، اس نے اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ اس سچویشن میں بھی ابصار عالم کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ غازیہ، گاڑی روکو، میں کہہ رہا ہوں گاڑی روکو۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سمجھائے نا آپ اس کو۔ ابصار گاڑی میں تو کسی مصلحت کے تحت بیٹھ گیا تھا، مگر تھوڑے فاصلے پہ جا کر گاڑی نے اسپیڈ پکڑی تھی۔ ابصار عالم کے ماتھے کی لکیریں ابھری تھیں۔ ہیر ماہم نے کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے چیخ رہی تھی، جبکہ غازیہ ظہیر پرسکون گاڑی کو ہوائی جہاز بنا چکی تھی۔ ابصار عالم جو غازیہ کی پچھلی ہی سیٹ پہ بیٹھا تھا، اس نے آگے بڑھ کر گاڑی کے ہینڈل کو پکڑا تھا۔ تمہیں آخر غصہ کس بات کا ہے؟ ہم آرام سے بات کریں گے، تم اس کو سلو کرو، وہ غازیہ کو پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ مگر غازیہ کو اس وقت کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ابصار عالم کے ہاتھوں کو نوچتے ہوئے اسپیڈ دوبارہ بڑھا چکی تھی۔ وہ ہیر کی بھی پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ گاڑی ادھر ادھر ہچکولے کھا رہی تھی۔ تمہیں تمہارے پاپا کی قسم ہے غازیہ، گاڑی سائڈ پہ لگا دو۔ غازیہ نے قسم کا سن کر گاڑی کو سائڈ پہ بریک لگا دی تھی۔ اف، اللہ شکر ہے، میں آج زندہ بچ گئی۔ ابصار عالم بھی نیچے اترا تھا۔ آپ کی دوست کھسکی ہوئی ہے کیا؟ آج یہ کیا مجھے مارنے نکلی ہے؟ آپ کو تو پتا ہوگا، آپ تو اس کے ساتھ ہی ہے۔ وہ بھی ہیر کے قریب آ کر بولا۔ مجھے نہیں پتا، پلیز مجھے تو معاف ہی رکھو۔ چلو گاڑی میں بیٹھو۔ بیٹھو ہیر۔ غازیہ ظہیر نے ہیر کو دوبارہ بیٹھنے کو آفر کی۔ مجھے معاف ہی رکھو، جاؤ تم 100 بار بات مت کرنا مجھ سے۔ غازیہ ظہیر بھی نیچے اتر آئی تھی۔ سوری ہیر ماہم، تمہیں پتا ہے آج۔ شٹ اپ ہیر آگے بڑھ گئی۔ غازیہ ظہیر اس کے پیچھے لپکی تھی، مگر ہیر نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ چابی گاڑی میں لگی ہوئی تھی۔ ابصار عالم وہیں کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے فرنٹ سے آگے گھوم کر فرنٹ سیٹ سنبھال لی تھی۔ اس کی گاڑی اسٹارٹ ہوئی تھی۔ غازیہ ظہیر جو تھوڑی ہی آگے بڑھی تھی، چونک کر پیچھے مڑی، مگر ابصار کٹری کا نشانہ بناتا گاڑی زن سے آگے بڑھا لے گیا۔ وہ جب آگے نکل آیا تو اس نے خرم کی کال اٹینڈ کی تھی۔ میں ابھی پہنچتا ہوں، سب ٹھیک ہے؟ جسٹس کو بٹھا کر رکھو، میں ابھی آتا ہوں، بس پہنچنے والا ہوں۔ داور نکل گیا ہے، ایاز کو لے کر اس نے ساری بات بتا دی ہے جسٹس کے سامنے۔ اللہ کا شکر ہے، نیت صاف ہو تو راستے آسان ہو ہی جاتے ہیں۔ جی بھاؤ، بالکل، اوکے، کال رکھتا ہوں۔ خرم سنو، کسی کو بھیج دو، بیچ کے سامنے میری گاڑی کھڑی ہے، وہ لے آئے۔ سب ٹھیک ہے نا؟ بھاؤ، آپ کس پہ ہیں؟ میں جسٹس ظہیر حسن کی گاڑی میں ہوں۔ کیا بتاتا ہوں، تم پریشان مت ہو، میں آ کر بتاتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ آج میں تو گئی کام سے۔ ہیرے، پاپا نے مجھ پہ کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا، وہ پہلے ہی ابصار کو پسند نہیں کرتے۔
मैं अब क्या करूँगी? जो मर्ज़ी करो, आराम से बात कर ली थी तो भी वो तो भी तो ये कह रहे थे वो भी तो यही कह रहे थे, मगर नहीं, तुम्हें तो आज रेस लगानी थी, अब भुगतो। मेरे हैंडबैग सब कुछ उसी में है, मैं उससे बात भी नहीं करना चाहती, और ऐसे हम घर गए तो बहुत बुरे फंस गए। क्या करूँ? हीरे प्लीज़ नाराज़ मत हो, मुझे कोई मशवरा दो प्लीज़। गाजिया ने उसके बाजुओं पे हाथ रखा, मगर हीर ने एक बार फिर झटक दिया। बस कर दो यार प्लीज़। वो रोड पर खड़ी हो गई और उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। हीर माहिम ने भी उसे रुकते देखा था, वो जो आंखें झपक झपक कर आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। हीर को उस पर रहम आ गया था। कॉल मिला कर दो मुझे, मैं बात करती हूँ सबसार से। एक ही बेल पे कॉल अटेंड हो गई थी। जी मिस, अब आपकी तबीयत कैसी है? कदरे संभल गई होगी। अबसार भाई, आपने अच्छा नहीं किया, हमारी गाड़ी ले जाकर। अच्छा तो आप उनकी सिस्टर हैं? जी यही समझ ले मेरे भाई, आप हमें गाड़ी दे दे, हमारे पापा की है ये गाड़ी, और वो भी सरकारी गाड़ी है। आपकी सिस्टर मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? मेरी बात करवाओ उनसे, वो बात नहीं करना चाहती। ओके, फिर मैं भी गाड़ी नहीं दे रहा। गाजिया कर लो बात, अगर गाड़ी वापस लेना है तो मैं बता दूंगी, वरना मैं पापा को बता दूंगी। सच सच तुम चलो, हम टैक्सी में चलते हैं, मैं पुलिस में भी जा सकती हूँ। गाजिया ने ज़रा पास आकर ज़ोर से अफसार आलम को सुनाते हुए बोला। हाँ, वो कहा लगाकर कॉल बंद कर गया। गाजिया ज़हीर गुस्से से आग बगोला घर रवाना हुई थी, ये जाने बगैर कि एक और मुसीबत उसके सर पे सवार हो चुकी थी। अफसार आलम ने गाड़ी यूनिवर्सिटी पार्क की और ख़ुद पैदल अफसार किड्स हाउस रवाना हो गया। यूनिवर्सिटी किड्स हाउस के करीब ही रोड पार थी। मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता उस लड़की पे, उसने आज अपने दाएं सीने पे हाथ रखकर उसे फेल किया था, जहां वो डर कर आ छुपी थी। वो मुसलसल उसी को सोचता हुआ किड्स हाउस तक पहुंचा था। आइए अफसार आलम, आपका ही वेट कर रहे थे हम। सब ठीक है ना? जैसे ज़हीर हसन अफसार आलम के गले मिलते हुए दिलगज़री लग्जरी होटल के मुतालिक पूछे। उसने तमाम तफसील बता दी, और यहाँ का भी आपने सब देख लिया। आई एम सॉरी अफसार बेटा, इस सब के लिए जो मैंने जाने अनजाने में किया। मुझे आज भी पता नहीं चलता अगर तुम मेरी आंखें नहीं खोलते। उस रात तुम मुझे सब कुछ ना बताते तो मैं वही समझता रहता जो वो मुझे बताने आए थे। आज सब कुछ जानकर अफसोस हो रहा है कि ये मेरे क्लास फेलोज़ और दोस्त है। अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। उसे पुलिस ले गई है, मगर मुझे अभी वहाँ थाने जाना होगा। यहाँ सब वीडियोस बनी है ना? सब रेडी है? वहाँ के भी सब प्रूफ रेडी है। अभी इन सब की ज़रूरत अदालत में पड़ेगी। जस्टिस के मोबाइल की बेल बजी थी। मैं अब निकलता हूँ, मगर तुम सब और भी चौकन्ने रहना। ज़ख्मी शेर ज़्यादा ख़तरनाक होता है, ये लोग आपको भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। जस्टिस ख्याल रखिएगा अपना, आपको भी ये लोग नुकसान पहुँचा सकते हैं। अल्लाह मालिक है, चलो हम निकलते हैं, खुदा हाफिज़। वो कहते साथ ही बाहर निकल गए। असफ़हान भी उनके साथ ही था। टाइगर कहाँ है? कुछ ख़ास काम है? जब पता है तो पूछ क्यों रहे हो? टाइगर बहुत ख़ास काम के लिए रखा हुआ था। अब जो अफसार का आलम को पर्सनल काम लेना होता था वो उसे ही भेजते थे। वो इस सब का हिस्सा नहीं लगता था, और आज उसे गाड़ी छोड़ने जाना था जस्टिस के बंगले पे। वो उसे काम बताता बाहर निकल गया। खुर्रम, ज़की, जीशान और शान भी आज उसके साथ थे। वो दावर के पास गए थे। उन्होंने उसकी एफआईआर कटवाई और अपने इदारे की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी। वो थक हार कर जब घर लौटे तो रात बहुत बीत चुकी थी। अफसार आलम जैसे ही अपने बेडरूम में पहुंचकर बेड पे लेटा तो उसकी आंखों के सामने वो गुस्से से भरा चेहरा छम से आ समाया। गुस्से की वजह तो मुझे समझ आ गई थी लड़की, मगर आज जो कुछ नज़र आया वो नज़रअंदाज करना आसान नहीं है। मेरी गाड़ी को हर्ट करती वो गुस्से में ज़रूर थी, मगर उसकी आंखों की वो रोशनी वो अभी तक नहीं भूल पाया। वो खुशी जो उसे मुझे देखकर हुई थी वो क्या था? आज जो उसने देखा वो क्या सोचेगी? क्या आज वो मुझे गलत समझेगी? क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में? चलो देखते हैं उसका नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा। मगर मैं इतना आसानी से उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ इतना ज़्यादा? वो बार बार यही सोचते हुए कब नींद की आगोश में चला गया, उसे खबर ही ना हो सकी।
آپ دونوں تو اپنی گاڑی پہ گئی تھی، پھر ٹیکسی والے کو کرایہ کیوں دینا ہے؟ غازیہ ظہیر نے انٹر ہوتے ہی ماں سے پیسے مانگے تھے۔ وہ پاپا کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس لیے ہم واپسی ٹیکسی میں آ گئے ہیں۔ اس نے ماں سے نظر چراتے ہوئے بات بدلی۔ یہ لو، دے دو جا کر، گن مین کو پیسے دے دو، وہ جا کر ٹیکسی والے کو دے دے گا۔ جی ماما، میں ابھی آتی ہوں۔ ہیر کو اشارہ کرتی ہوئے باہر نکل گئی۔ اشارہ اس کی اڑتی ہوئی رنگت کے لیے کافی تھا۔ کیا ہوا بیٹا ہیر، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تم اتنی زرد پیلی کیوں ہو رہی ہو؟ کچھ نہیں آنٹی، بس تھوڑی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ کھانا بھی نہیں کھایا؟ ماما، اس کی وجہ سے اسے وامٹنگ شروع ہو گئی تھی۔ اچھا، تو دونوں صبح سے بھوکی ہو، کھانا بھی نہیں کھایا تم لوگوں نے؟ ماں تھی تو ان کو تو فکر ہونی ہی تھی۔ اچھا، میں کھانا لگاتی ہوں، تم دونوں منہ ہاتھ دھو لو۔ وہ کھانا نکالنے لگی اور وہ دونوں غازیہ کے روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ ویسے غازیہ، مجھے تم پہ بہت غصہ ہے، مگر ایک بات یہ ہے، ابصار عالم ہے بہت ڈیسنٹ پرسنالٹی کا مالک، لیکن آج وہ مجھے زہر سے زیادہ خطرناک لگا ہے۔ غازیہ نے اسے ٹوکتے ہوئے بولا۔ غازیہ، مجھے تمہاری سمجھ بالکل بھی نہیں آ رہی۔ جب تم نے آج طے کر ہی لیا تھا تو خود کو کسی مصیبت میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری پیاری دوست ہیرے، وہ شخص جب میرے سامنے آ جاتا ہے نا تو میں سب کچھ بھول جاتی ہوں، لیکن اب میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ میں بچپن سے جمالی انکل کو جانتی ہوں، وہ بہت عرصے سے اچھے دوست ہیں، پھر ابصار عالم کیوں آج ان پر پستل تان کر کھڑا تھا؟ آج مجھے ایسے دیکھ کر وہ ایک گنڈا ہی لگ رہا تھا، اور اب شاید وہ جذبات نہیں رہے میرے دل میں۔ اب چلو، باتیں تو ہوتی رہے گی، کھانا کھاتے ہیں۔ ہاں، مجھے بھی گھر جانا ہے، ماما ویٹ کر رہی ہوگی، ہیر نے کہا۔ غازیہ ظہیر سے کہا اور وہ دونوں نیچے آ گئی۔ وہ کھانا ختم کر کے اٹھی تھی دونوں جب غازیہ ظہیر کے گھر پہ کال آئی تھی۔ ماما، میں دیکھتی ہوں۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی فون اسٹینڈ تک پہنچی۔ جسٹس ظہیر حسن پہ کسی نے اندھا دھند فائرنگ کر دی ہے۔ غازیہ کے ہاتھ سے ریسیور پھسلا تھا۔ اور یہ فائرنگ ابصار عالم اور اس کے ساتھیوں نے کی ہے۔ میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے ان کے کڈس ہاؤس سے نکلتے دیکھا ہے۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ انہیں سول ہاسپٹل لے گئے ہیں۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ آپ کون ہیں؟ غازیہ نے اس سے پوچھا۔ میں اس واقعے کا چشمدید گواہ ہوں۔ کیا ہوا غازیہ، سب ٹھیک تو ہے؟ ماما، پاپا کو ابصار عالم نے جان لے لی میرے پاپا کی۔ باپ کی وہ پاگلوں کی طرح، اور پھر وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، میرے پاپا، ماما، میرے پاپا ہاسپٹل میں ہے۔ وہ تھوک نگل کر آنسوؤں کو پیچھے ڈھکیلتے ہوئے بمشکل بول پائی تھی۔ ہیر ماہم کو بھی جیسے سکتہ سا ہو گیا تھا، مگر اس کی سیل پہ مسلسل کال آ رہی تھی، اس کے پاپا کامران خان کی۔ کہاں ہو بیٹا؟ غازیہ ظہیر کے پاپا کا سنا ہوگا نا تم نے؟ وہ کیسے ہے پاپا؟ وہ پچھلے کئی منٹوں میں بس اپنے پاپا سے یہی بول سکی تھی۔ پتہ نہیں بیٹا، حالت بہت کریٹیکل ہے، بس دعائیں ہی انہیں بچا سکتی ہیں۔ ہیر کے پاپا کامران خان نے اسے بتایا، اور میں اور تمہاری والدہ ہاسپٹل ہی ہے، گھر آتے ہیں، انہیں ہماری ضرورت ہوگی۔ جی پاپا، آپ دونوں آ جائیں یہاں، میں بہت ڈر رہی ہوں۔ تم غازیہ کے پاس رہو، ہم پہنچتے ہیں وہاں۔ جی پاپا، ٹھیک ہے۔ کامران خان نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ہیر غازیہ کے پاس نیچے جا بیٹھی، جہاں وہ دونوں ماں بیٹیاں ایک دوسرے کو حوصلہ بھی نہیں دے رہی تھی۔ غازیہ ظہیر ماں کے گلے لگ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس پہ تو جیسے ایک جنونی سی طاری ہو گئی تھی۔ غازیہ انکل ٹھیک ہے، وہ بس زخمی ہوئے ہیں، ہیر نے اسے اپنی طرف موڑتے ہوئے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ غازیہ ظہیر اور بھی زور زور سے رونے لگی۔ نسیم بیگم اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی تھی۔ ہیر نے انہیں اپنے والدین کی آمد کا بتا دیا تھا، اور وہ ان کے آنے سے پہلے ہی حاجت کے نوافل ادا کرنے لگی تھی۔ ابصار عالم کا دروازہ دھڑدھڑایا تھا، وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ اس نے یس کہا تو خرم ذکی گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ بھاؤ، جسٹس ظہیر صاحب کو گولیاں لگی ہیں، وہ ہاسپٹل میں شدید زخمی حالت میں ہیں، نیوز آگ کی طرح چل رہی ہے، کسی نے اپنا نام لیا ہے۔ اس سب کے پیچھے جمالی کے ساتھیوں کا کام ہے، کیونکہ وہ جان گئے ہیں کہ جسٹس سب سچ جان چکا ہے۔ ابصار عالم بلیک نائٹ ڈریس میں نیچے منہ کر کے بہت غور سے خرم ذکی کی باتیں سن رہا تھا۔ گاڑی نکالو، ہمیں ابھی وہاں پہنچنا ہوگا۔ کون سا ہاسپٹل میں ہے وہ؟ بس نائٹ ڈریس اور گھر کی سلیپر میں ہی وہ باہر بھاگا تھا۔
ہاسپٹل میں پولیس کی نفری موجود تھی، جن میں ایس ایس پی، ڈی ایس پی داور بھی موجود تھا۔ وہ داور کو ساری صورتحال بتا کر اندر داخل ہو گیا۔ داور بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ ڈاکٹرز کسی کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے، مگر افسر عالم کو دیکھ کر انہوں نے اسے اندر بھیج دیا اور خود باہر ہی اس کا انتظار کرنے لگے۔ جسٹس صاحب کیسے ہیں؟ اب افسر عالم نے ایک سینئر ڈاکٹر سے پوچھا۔ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، بس دعائیں ہی انہیں بچا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ افسر نے مشینوں میں جکڑے ہوئے اس بہادر شخص کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے جسم میں بہت ساری گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹرز انہیں نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔